अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना आशिगरी। हालिया सियासी पेशरफ्त ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के साथ गैर मामूली ताकत अदा की है। जजेस की तरक्की और तबादले के फैसले ने भी हुकूमती गिरफ्त को मजीद मुस्तहकम किया है। अदालती फैसलों और अपोजिशन की कमजोरियों की बदौलत हुकूमत एक आरामदेह और मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात और 27वीं आईनी तरमीम की गूंज इस बात की निशानदेही करती है कि हुकूमत नई सियासी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन की आपसी तकसीब और एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद ना होने की कमजोरी उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सवाल यह है कि ये अदालती फैसले और सियासी चालें हुकूमत की बालादस्ती को क्या पुख्ता करेंगी, अपोजिशन को ये गैर मुतवक्के जवाबी वार कर पाएगी और ये सूरत हाल मुल्क को किस जानिब लेकर जा रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से जो हालिया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला आया है, इसके बाद जिस तरह से एक 26वीं आईनी तरमीम, और आप मुझे याद है नेशनल जो डिस्कोर्स करवाया जा रहा था, कौमी कॉन्फ्रेंस जो करवाना इतना महाल हो गया था इस मुल्क में कुछ माह कबल, उसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे कि वो किस तरह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम पर 28वीं की भी बातें शुरू हो रही हैं। ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई उम्मीद बाकी रह गई है? नहीं, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट नहीं रही। 26वीं के बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो बात ख़त्म हो गई थी। जब मुल्क का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन ना सुन सके, वो सो मोटो इख्तियारात ना हो, जजेस की तकर्री में उसका रोल ना हो, उनकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन में रोल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में रोल ना हो, फिर तो असल सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया। जो अभी आपके सामने फैसला आया है, तो यही अब मुल्क की हकीकत है। और अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो फैसला होना था जी। वो फैसला तो उसकी जो मकसद था वो तो पूरा हो गया ना। सो उससे कबल अब जब ये सिनारियो नजर आ रहा है तो इसमें ये जो एग्जीक्यूटिव अब एक हुकूमत एक ताकतवर पोजीशन है, बड़ा इसको प्राउडली फ्लॉन्ट किया जा रहा है कि अब 2/3 मेजॉरिटी इनको पार्लियामान में हासिल हो गई है। जी, मुबारक हो। 2/3 हमने देखी हुई है। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात है जब आपके अंदर ये 2/3 का ज़ोम आ जाए, और ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। भाई साहब, ये कितनी इनके लिए खुद भी कितनी कॉस्टली होगी ये 2/3 2/3 अक्सरियत? नहीं, हुकूमत के लिए कोई चीज़ कॉस्टली नहीं है। जब आप अवाम का मैंडेट ही नहीं है तो हर चीज़ आपके फ़ायदे में जाती है। ये बहुत मामलात मुल्क के मामलात में ख़राबी पैदा होगी, और ये ख़राबी बहुत अरसा अब रहेगी। जब आप आईनी तरमीम शुरू कर दें उल्टी सीधी, जब आप उल्टे सीधे कानून बनाने शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देना शुरू कर दे जिसको वो डिफेंड ना कर सकें। माजी में एक लंबी तारीख है ना हमारी। आप इतने फैसले आप जिस पे 17 में हुकूमत तोड़ी गई थी, उस फैसले को डिफेंड कर सकता है? उसको आगे भुट्टो तक चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं। बदकिस्मती हमने सीखा कुछ नहीं है, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, वही आजमाए हुए जो तरीके हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अपने ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए समझते हैं हमें ताकत ज़्यादा आ जाएगी। वही ताकत आपके काम करने से आएगी, ताकत अवाम के मसाइल हल करने से आएगी, ताकत मुल्क को मजबूत करने से आएगी। कुर्सियाँ मजबूत करने से कभी ताकत नहीं आती। ताकत आपकी सलाहियत से आएगी, आपकी अहलियत से आएगी, आपके अवाम के मैंडेट से आएगी। ये ताकत होती है। बट अब्बासी साहब, ये सब कुछ पहले भी हो रहा था। अब जिस तरीके से हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देना, और आपने जो चेन ऑफ इवेंट्स आपने भी सामने रखे, जिस तरह से एवैल्यूएशन से लेके हर चीज़ जो है वो एग्जीक्यूटिव अब डिसाइड करेगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामलात इस तरफ आ जाएंगे, और जहां पर हमारे मौजूदा जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं इस वक्त, वो ये कहें कि हाइब्रिड रजीम जो है वो इस वक्त उनको सूट करती है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी ना। देखिए, आप जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो आप उससे क्या मकसद ले रहे हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हाइब्रिड निज़ाम चलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये समझा जाता है कि फ़ौज का एक रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में होगा, आप कैबिनेट मीटिंग में बैठेगी फ़ौज, ईसीसी में बैठेगी,
یہ پاسبل ہے، یہ حکومت کے اختیار میں ہے، لیکن جب آپ اس سے باہر جائیں گے، جو کانسٹیٹیوشن جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر آپ کو پرابلم آئے گا، پھر آپ کو 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ ماضی میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیٹسٹ جو مشرف صاحب کا دور تھا تقریباً 1999 سے 2008 تک، اس میں سب کچھ ہوا، ہم پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو۔ بلکہ مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے آل پاورفل اس وقت ہوتے تھے۔ جی جی، اس سے پہلے حالانکہ وہ اس وقت مارشاء اللہ نہیں تھا، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب تو مارشاء اللہ کے تحت چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی 85 کے بعد مارشاء اللہ کے بغیر بھی چلاتے رہے، تو کیا ان سے ملک کا فائدہ ہوا ہے ان معاملات سے؟ بہت مشکل حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں سب کو ذرا سوچنا چاہیے اپنے۔ بٹ آپ جس طرح باجی صاحب 2017 کا بھی جب آپ سیناریو، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ اس فیصلے کی بھی پیش نظر میاں صاحب کو گھر جانا پڑا تھا، پی ایم ایل این کیا آپ کی سابقہ جماعت اس بات کو اور اس جو یہ ہائیبرڈ رجیم ہے اس تناظر میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گی؟ ایسے دیکھیں، ایسے معاملات میں جب آپ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہ ہو تو پھر سب سسٹین ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، پھر یہ معاملہ لیکن یہ معاملہ چلتا نہیں ہے۔ آج ذرا ہمیں بڑے اطمینان سے، بڑے کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ملک کے کیا حالات ہیں، ان کو ہم کیسے حل کریں گے۔ یہ معاملہ مزید ملک کے معاملات کو پیچیدہ کر دے گا۔ جب بھی آپ آئین سے دور جائیں گے، رول آف لا سے دور جائیں گے، ملک کے معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ بڑا بھائی صاحب، اس وقت تو موجودہ حکمران تو بظاہر ان کی کسی بھی تقریر سے یا ان کے کسی بھی رویے سے، کسی بھی طرز عمل سے لگ رہا نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان معاملات سے جو ہے وہ آپ سسٹم کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان آگے چل کے نظر آ سکے گا۔ وہ تو اب جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، جو 26ویں میں جو کچھ رہ گیا تھا، جو کسر رہ گئی تھی، وہ کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ 26ویں کر لیں، 27ویں کر لیں، 28ویں کر لیں، 29 کر لیں، 30 کر لیں، 3000 کر لیں، ملک کا نظام نہیں چلے گا، بڑی واضح بات ہے۔ اس لیے آپ یقیناً جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو وہ استحکام محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ملک بھی استحکام محسوس کرتا ہے؟ ان کے ہر عمل سے ملک کے نظام کمزور ہوگا، ہر عمل سے ملک کے حالات بگڑیں گے، عوام کی تکلیف بڑھے گی۔ اس بات کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو میں کہتا ہوں ایک ترمیم کر لیں، تاحیات سارے بن جائیں۔ وہ ابھی تو کچھ جی، باتیں کی جا پارلیمنٹ رہی کو ہیں، تاحیات کر لیں، پرائم منسٹر بھی تاحیات آپ نے بن میری جائیں۔ شو پہ ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جی، میں نے کہا تھا اگر آپ نے ملک سے مذاق ہی کرنا ہے پھر ایک دفعہ کر لیں، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کر بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب آپ کے 2/3 آ جائے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کون روکے گا؟ سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشنل بینچ تو نہیں روکے گا۔ جو آخری طریقہ تھا روکنے کا اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے ماضی میں کہ کہاں پر کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر سپریم کورٹ کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا پارلیمنٹ اتنی سوورن ہے جو مرضی کر لے۔ یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ رہی ہے، اور 26ویں ترمیم نے ثابت کیا ہے کہ پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ نے ایک جوڈیشری کے نظام کو ہی ختم کر دیا، جو آئین کی روح تھی آپ نے اس کو ہی توڑ دیا، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم جی، وہ ختم ہو گیا۔ سو لیکن جہاں پر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اب ان کو مل چکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپوزیشن کی طرف کیوں ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب؟ کیا ڈائیلاگ کریں گے آپس میں؟ یہاں تو ایک تضاد ہے نا مکمل۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ الیکشن چوری ہو گئی، ہم نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے سیٹیں ہمیں دے دیں، تو گورنمنٹ تو نہیں دے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ نہ وہ سپریم کورٹ کچھ کر سکا، الیکشن کمیشن کچھ کر سکا ہے، بتا سکا ہے۔ اور اب تو بلکہ خیبر پختونخوا کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں سے بھی حکومت کو، جی، وہاں سے بھی وہ بھی ختم، یہ پہلے بھی سب ہوتا رہا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی کر دیں گے ان کا؟ ہو جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ ان کے لیے بہتر ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہاں سے جس قسم کی حکومت وہ چلا رہے ہیں، لیکن ڈو یو تھنک کہ بہتر ہوگا کہ ان کو، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو وہ ایلیمنٹس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے میں یہ کرنا چاہیں گے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ماضی میں بہت ہوئی ہیں، یہ ممبر خریدنا، اسمبلیاں توڑنا، گورنر رول لگانا، یہ سب تماشے ہم نے دیکھے، اور ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے اس ہر عمل سے جو آئین کی روح سے متصادم ہو، جو جمہوری قدروں سے متصادم ہو،
وہ ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. تو عباسی صاحب 77-78 سال سے اگر ہماری یہی چیکرڈ ایک ہسٹری رہی ہے اور اسی طرح سے ہم نظام کو چلاتے آئے ہیں، آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے حل، اور آپ کے خیال میں ہوگا کیا؟ نہیں، مجھے تو وہ رویہ نظر نہیں آ رہا، وہ سوچ نظر نہیں آ رہی. کیونکہ آپ مذاکرات کی بات تو آپ کرتے تھے، آپ ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے آپ نے ابھی بھی ریسنٹلی کہا کہ عمران خان کو بھی پیرول پہ رہا کریں، آپ مذاکرات کریں. آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں جو آپ کے ملک کے غیر معمولی حالات ہیں. آپ یہ معمول کے جو طریقے ہیں جو ماضی میں سارے آزماتے رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اس کی پارٹی کو بین کر دو، اس کا سمبل لے لو، یہ ووٹ ادھر کر دو، الیکشن ادھر کر دو، آپ حکومتوں کو توڑ دیں، آپ ممبروں کو دبا لیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیشہ نقصان ملک کا ہوا ہے. وہ سب لوگ تاریخ کی نظر ہو گئے. میں گننا شروع کروں، اب بھی جانتی ہیں، گننا شروع کریں، آپ 85 سے پیچھے نہ جائیں. وہ کدھر گئے وہ لوگ؟ ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ملک کے معاملات بد سے بدتر ہو گئے، عوام غریب سے غریب تر ہو گئے. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جس نے ماضی میں ملک کو نقصان پہنچایا. سو کتنا ضروری ہے عباسی صاحب کہ پولیٹیکل انٹیٹیز جو ہیں وہ مل بیٹھیں آپس میں اور مل کے معاملات کو طے کریں؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے نہیں، کیونکہ ان کا مفاد کی بات ہے. جب آپ کا ذاتی مفاد، آپ کی جماعت کا مفاد، آپ کی اقتدار جو ہے وہ ملک کے مفاد سے بالا تر ہو جائے تو پھر آپ نہیں سوچ سکتے، آپ کی سوچ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. سو جب بھی آپ حکومت میں ہوں گے، جب بھی اقتدار پہ ہوں گے، تو آپ نے اس طرح سے ہی معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہ ابھی وہی سوچ رہے گی. اور اب شہباز صاحب کی حکومت نے معاملات کو اس حد تک اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ سویلین اتھارٹی ہر بار جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آئے گی سرنڈر کرتی ہوئی. جی وہ سرنڈر کا ایک سلسلہ جاری ہے تو وہ چلتا رہے گا. اور اس میں عوامی رائے اور مقبولیت، آپ کی جو صلاحیت ہے بڑا عمل دخل ہے. جب آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی ملک کے معاملات کو سمجھنے کی، حل کرنے کی، تو پھر آپ کی سپیس کم ہوتی جائے گی. سو یو فیل کہ شہباز شریف صاحب میں وہ اہلیت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ملک ایک شخص نہیں چلاتا، ایک کابینہ چلاتی ہے. یہ 4 بجٹ یہ حکومت دے چکی ہے، 2 فروری 8 سے پہلے، 2 اس کے بعد. اس کے اندر کوئی ملک کی مفاد کی بات نظر نہیں آئی. آپ کو یہ 4 سال کا عرصہ آپ نے ضائع کر دی ہے. آپ کو مکمل ریفارم نظام کا کرنا چاہیے تھا، آپ کو اطلاعات کا ایک پیکج دینا چاہیے تھا. آپ کا ملک کا ہر نظام ناکام ہو گیا. جو کانسٹیٹیوشنل لنکیجز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے، رول آف لا ختم ہو گیا ہے. آپ کو اس سب معاملے کو درست کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے آج آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کا راستہ طے کرنا ہے کہ ہم کیسے ملک کو چلائیں گے، ہم نے کیا ریفارمز کرنے ہیں. بیٹھیں، یہ چیلنج ہوتا ہے لیڈرشپ کا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، فائدہ ہوگا اگر آپ بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے ملک کے کیا چیلنجز ہیں، ہم نے کیسے حل کرنا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں سب مل کر. یہ جو آپ الٹی سیدھی ترامیم کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. جب کنسنسس ہوگا ان معاملے پر کہ ہم نے 27ویں ترمیم کیا کرنی ہے، 28ویں ترمیم کیا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل کریں اس کے اندر. اپنا بتائیں ان کی کیا سوچ ہے، آپ کو نئے صوبے چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ سب باتیں آپ نے وہاں ڈیسائیڈ کرنی ہے. ملک کا بیوروکریٹک نظام کیا ہوگا، ملک کے اب جو آئینی اختیارات ہیں، جو آئینی رشتے ہیں اداروں کے درمیان، وہ کیا ہوں گے. یہ آپ کو ایک مکمل ریویو چاہیے ملک کو. پر جو اس وقت اتنے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس قسم کے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلنے میں. پولیٹیکل انٹیٹیز یا ان کی کمفرٹ کا یہاں تقاضا نہیں ہے، یہاں بات ملک کی ہے. وہ کرسی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ملک کمفرٹیبل نہیں ہے، اس کے عوام کمفرٹیبل نہیں ہے. 44% سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. 4 کروڑ لوگ بدترین غربت کا شکار ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. 3 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. تو آپ کمفرٹیبل کیسے ہو سکتے؟ پھر تو جو حکمران، جو لیڈر اس معاملے میں اس حالات کے باوجود کمفرٹیبل ہیں، ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں. پر عباسی صاحب باوجود ان حالات کے عوام بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہی. عوام سڑکوں پہ کس لیے؟ ان کو تو اپنے کھانے پینے کی پڑی ہے. ہماری روایت نہیں، یہ دعا کریں کہ یہ روایت نہ جاری رہے. ایک دن عوام سڑکوں پہ آ گئے تو یہاں کچھ نہیں بچے گا. پھر وہ نہیں دیکھیں گے کون سی جماعت سے ہے، کون کہاں سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے.
کیونکہ جہاں پر اپوزیشن جماعتوں کی بات ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا عمران خان کے دور حکومت میں سیاسی جماعتیں تھیں جو اپوزیشن میں اس وقت تھیں، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، وہ سڑکوں کا انہوں نے روک کیا. وہ مہنگائی 11.7%، وی ریممبر کہ اس پہ اتنی مہنگائی پہ شور بپا تھا، ایون میڈیا پہ بہت شور اور کوہرام مچایا ہوا تھا. ابھی حالات جو ہے اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں. آپ کی گروتھ جو ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ آپ اپرچونٹیز لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن خود بھی نہیں آ سک رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی موبلائز کر کے وہ باہر نکل کے عوام کے اس کیس کو فائٹ کرے. اپوزیشن تو کام کر ہی نہیں رہی نا. اپوزیشن کر نہیں رہی، حکومت بھی کام نہیں کر سکتی، اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی. اور اس اپوزیشن کے پاس ایک حکومت بھی ہے جس کو وہ ماڈل بنا کر دکھا سکتے ہیں پاکستان کو. یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ہے. آج میرا صوبوں میں مقابلہ ہے کس کی خراب گورنمنٹ ہے، کون زیادہ پیسے عوام کے ضائع کر سکتا ہے، کہاں پر کرپشن زیادہ ہے. یہ آج مقابلہ ہے صوبوں کے اندر، اور اس میں کے پی کی گورنمنٹ کافی آگے جا رہی ہے. وہ ریس جیتنے کی کوشش میں ہے. بیڈ گورننس بھی ہر طرح سے رائٹ. اور پنجاب میں جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، سب کا ایک ہی حال ہے. اب جا کے دیکھ لیں نا، کیا ملک کے لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا گورننس بہتر ہے؟ کیا بچے اسکول میں واپس جا رہے ہیں؟ کیا اسکول کا نظام بہتر ہے؟ کیا ہیلتھ کا نظام بہتر ہے؟ ہم وہی پرانے ادھر وہ جھاڑ پوچھ کر دو یا رنگ روغن کر دو، وہ 2 ہفتے بعد بارش ہوتی ہے، سب کچھ دھل جاتا ہے. یہ ایس سی او کی سمٹ میرا خیال ہے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، 5 مہینے، کئی ارب روپیہ لگا کر سڑکوں پر لکیریں لگائی گئی تھی، سب دھل گیا. آپ دیکھیں کسی سڑک پہ اب وہ لکیر بھی نہیں ہے، نہ لین کی ہے نہ پیلی والی ہے. وہ 2 نمبر کام ہوتا ہے، اس وقت یہ سب کو خوش کر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس وقت 24 گھنٹے رات کو 2-2 ڈھائی بجے بھی وہ رنگ کر رہے ہوتے تھے پتھروں کو رنگ کرنا. یہ 1950 کے عشرے کی باتیں ہیں. وہاں سے صاحب گزریں گے، صاحب دیکھیں گے، صاحب گزرے ہی نہیں وہاں سے، لیکن اربوں روپیہ ضائع ہو گیا اور وہ دھل گیا. بادشاہت ہماری سوچ بادشاہوں والی ہے. ہم ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے حکمران کے منہ سے نکلے گا وہ حکم ہے، قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، بجٹ کے مطابق ہو یا نہ ہو، رولز کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. وہ حکم ہے، بس چلیں جی امپلیمنٹ کریں. یہ اس طرح ملک نہیں چلتا. اب بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے. ناظرین کہیں مت جائیے گا. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.